growing debt trap is a serious threat to our economy. इस साल की जो पाकिस्तान की टोटल इनकम है उस इनकम से ज़्यादा हमने सूद और कर्जों की अदायगी दी। Do you foresee that we can get rid of this kind of vicious circle? कि अगर आप अपनी पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा करेक्ट कर लें तो ये पॉसिबल है। हमारे यहाँ एक आम कॉमन जिसे कहते हैं लेमैन परसेप्शन यही है कि जनाब यहाँ तो एक सुई तक नहीं बनती। तो हम जो कि एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थे हमने मईशत को बाईपास किया और हम सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी बन गए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक ये हालात बेहतर नहीं होते तो आप क्या समझते हैं कि इसके बगैर भी कोई सोल्यूशन है? महातिर मोहम्मद से लेके प्रेसिडेंट शी तक कौन सा दोस्त मुल्क था जिसके सरबराह हुकूमत या सरबराह मुमलिकत ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में अब्दुल बासित खान हाज़िर खिदमत है और आज हमारे इस स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जेक्टिव डायरेक्टर जनाब आबिद सुलहरी साहब। आबिद सुलहरी साहब इस ऐसे इंस्टीट्यूट के एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं जो कि मैक्रो और माइक्रो दोनों में ये मुल्क में रिसर्च करते हैं और उसके साथ साथ न सिर्फ मुल्की बल्कि बैनुल-अक़वामी मुआशी मंतर पर भी इनकी पूरी नज़र है। तो इनसे अब गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो आपने माशाल्लाह काम किया है 3 प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में, पाकिस्तान के इश्यूज़ क्या है आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के मसाइल हर एक को मालूम है और उसका हल भी हर एक को मालूम है। तो ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि ओपन सीक्रेट है और इसका इलाज क्या है ये भी हर एक को पता है। बदकिस्मती ये है कि ये हमेशा इकनॉमिक जो इश्यूज़ हैं उन पे सियासत हो जाती है। तो सियासत और मईशत को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, वो पॉलिटिकल इकॉनमी फैक्टर्स होते हैं। लेकिन जब एक परपेचुअली आप हमेशा मईशत को सियासत की नज़र कर दें और वो तमाम फ़ैसले जो कि मईशत के लिए लेने बहुत इम्पॉर्टेंट हों वो हर हुकूमत उनको सियासी बुनियादों पे डिले करती जाए तो फिर उसी तरह का हाल होता है जो कि हमारी मईशत का हो चुका था जून जुलाई में, जबकि हम बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट पहुंचने वाले थे। हमारे मसाइल क्या हैं? हम अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चते हैं। हमारे मसाइल क्या हैं? हमारी इंपोर्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट थोड़ी है, इंपोर्ट ज़्यादा है, डॉलर्स नहीं है। हमारे मसाइल क्या हैं? हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ज़्यादा हम कंजम्पशन कर रहे होते हैं और कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी में जब भी आपका इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो आपके डॉलर की शॉर्टेज आ जाती है। तो आप देखिए कि आपके मतवातर जब भी आप 5-6% से ज़्यादा ग्रोथ लेते हैं 2-3 सालों में तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। माजी में ये होता था कि पाकिस्तान का एक स्टडी फ्लो ऑफ डॉलर जो है वो चल रहा होता था। आप कोलिशन सपोर्ट फंड के डॉलर आते थे जबकि वार एंड टेररिज्म चल रही थी। उससे पहले ज़ियाउल हक के ज़माने में सोवियत यूनियन की वार थी, उस वक्त आपको डॉलर मिलते थे। उससे अगर मज़ीद पीछे चले जाएं वियतनाम वार में जब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और मौजूदा चाइना का आपस में डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर बनवाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त डॉलर्स आपको मिलते थे। तो डॉलर्स जो होते वो मिल रहे होते थे, ठीक है, फ्री फ्लो ऑफ डॉलर्स आता था। कंजम्पशन जो है वो सारी इंपोर्ट बेस्ड थी। फिर एक और जो आपका प्रॉब्लम आया वो हम सब पढ़ते चले आए और अभी भी हमारे आने के बाद वाली भी 2-3 नस्लों ने यह पढ़ा होगा कि पाकिस्तान इज़ एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और फिर आपको पता चला कि जी जीडीपी में सर्विसेज का 60% हिस्सा है, ज़राअत का 20% हिस्सा है। जो 20 रुपये कमा रहा है सेक्टर उसमें 40 लोग रोज़गार मिल रहा है, जो 60 रुपये कमा रहा है उसमें 20-25 लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो ये जो मिसमैच आया कि आपने जंप लिया एग्रीकल्चर से सर्विसेज सेक्टर में चले गए, मैन्युफैक्चरिंग को बाईपास कर दिया और ह्यूमन रिसोर्सेज को आप उस तरीके से ग्रेजुएट नहीं कर पाए। तो यही वजह है कि फिर ह्यूमन रिसोर्स सारा एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, यहाँ पे क्या प्रोडक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे अब इनकम नहीं है। और इसको अगर मैं तीसरा देखूँ तो टैक्स जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है।
جس میں نہ اس کا GDP میں 60% حصہ ہے، نہ اس کا ملازمتیں دینے میں ہے. تو جب اتنا سارا مس میچ آپ کا چل رہا ہوگا تو پھر اسی طرح کے پرابلم جو ہے وہ پیش آئیں گے جو کہ اس وقت آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یو ویری ایلوکوینٹلی ایکسپلینڈ دی بیسک ایلز آف دی اکانومی، کیا کیا مسائل ہیں. ایک ہمارا بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے بیرونی قرضوں پر بہت رلائی کرتے ہیں، اور گروئنگ ڈیٹ ٹریپ از اے سیریس تھریٹ ٹو آور اکانومی، جو کہ ہماری GDP کا کتنے % ہوتا ہے غالباً؟ کوئی مسٹ بی اراؤنڈ 60% ہونا چاہیے. اب تو یہ 100 بلین سے بھی زیادہ کراس کر گیا ہے. اس کے بارے میں کیا پلاننگ ہے ہماری؟ کچھ پلاننگ ہے یا صرف سود ہی ادا کرتے کرتے ہماری عمر؟ دیکھیے اس سال کی جو پاکستان کی ٹوٹل انکم ہے جو بھی ہوگی اس مالی سال کی، اس انکم سے زیادہ ہم نے سود اور قرضوں کی ادائیگی دینی، اور اس کے بعد پھر ہماری ڈے ٹو ڈے گورننس جو سیلریز اور پینشن ہے، ہمارے دفاع اور سیکیورٹی کے اخراجات بھی ہیں. دیکھیے دوبارہ سے بدقسمتی سے وہ ایک ٹیررزم کی ویو جو ہے وہ شروع ہوئی پڑی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے ڈیفنس اور سیکیورٹی سے بھی کوتاہی نہیں برت سکتے، اس کو بھی ہمیں اسٹرانگ رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے ایکسپینڈیچر بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ کی سبسڈیز اور گرانٹس بھی ہیں. تو یہ ایک ایسی دکان ہے جو کہ ادھار لے رہے، ایک ایسا بزنس ہے جو کہ ادھار لے کے اپنا پچھلا ادھار واپس کرتا ہے، ادھار لے کے پچھلا ادھار واپس کرتا ہے، اور باقی سارے اخراجات ان میں بھی کمی نہیں کرتا. Do you foresee that we can get rid of this kind of vicious circle? کہ اگر آپ اپنی پالیسیز اور پریکٹسز کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں تو یہ پاسبل ہے. ہوا یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ سلوشن بھی سب کو پتہ ہے، مسائل بھی سب کو پتہ ہے، لیکن وہ سلوشن ایسے ہیں. مثلا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ کے جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں، یعنی اسٹیل مل بند پڑی ہے، آپ وہاں پہ پروموشنیں بھی دے رہے ہیں، وہاں پہ آپ بونسز بھی دے رہے ہیں. PIA جو ہے وہ دنیا میں ون آف دا ہائیسٹ ایئر لائنز میں آتا ہے کہ ایک جہاز کے ایک ہوتا ہے ان کی ریشو ہوتی ہے کہ جہاز کی اور سٹاف کی ریشو، تو وہ ان ایئر لائنز میں آتی ہے. یہاں پہ کہ جہاز کی اور سٹاف کی ریشو بالکل مس میچ ہے، وہ آپ کا چل رہا ہے. پھر آپ اگر دیکھتے ہیں اسٹیل مل آپ کی، ہاں اسٹیل مل میں وہ تو بند پڑی ہے اور اس پہ آپ پروموشنیں کر رہے ہیں، اس پہ آپ بونسز دے رہے ہیں. آپ ریلویز آپ کی ہے، مہنگی بجلی بنا رہے ہیں وہ سستی دے رہے ہیں، مہنگی گیس خریدتے ہیں وہ سستی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سبسڈیز اس پہ دے رہے ہیں. تو اور وہ سبسڈیز وہاں دے رہے ہیں، یعنی اگر پٹرول کی قیمت جو ہے اس کو آپ ٹارگٹ کر کے سبسڈی نہیں دیتے، آپ کے پاس V8 ہے، میرے پاس ایک 50 cc 70 cc موٹر سائیکل ہے، آپ کو بھی پٹرول اسی ریٹ پہ ملے پر لیٹر جس پہ مجھے ملتا ہے، اور آپ کی کنزمپشن میری کنزمپشن کے پورے مہینے کی کنزمپشن کے برابر ایک دن کی ہے، تو سبسڈی کہاں پہ جا رہی ہے؟ ہاں ویری رائٹ. پھر ٹیکسیشن پہ آ جائیے. جن طبقات کو ٹیکس دینا ہے آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لے کے آ سکتے، ریٹیلر کو آپ ٹیکس میں نہیں لے کے آ سکتے، جو بلڈرز ہیں ریئل اسٹیٹ ہے اس کو آپ ٹیکس میں نہیں لے کے آ سکتے. آپ نے ایک بلینک آنا چھوڑ دیا ہوا ہے انکم اینڈ ایگریکلچر کا، اس پہ صوبوں کو آپ نے کہہ دیا کہ جی صوبے جانے اور ان کا کام جانے. جو جب اس طرح کے مس میچ آپ کے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کو قرضہ ہی لینا ہوگا، اور قرضے ملتے تھے پہلے جیو پولیٹیکلی پاکستان کی امپارٹنس کو دیکھتے ہوئے. صحیح. اب وہ جیو پولیٹیکل چینجز اس طرح سے آتی چلی جا رہی ہیں کہ یہی پروگرام، یہی IMF تھی. اسحاق ڈار صاحب جب 2013 والی جو ان کی حکومت تھی 13 سے 18، تو 12-14 شرطیں ہم نے IMF کی نہیں مانی. بارکمام ایڈمنسٹریشن تھی، پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے چونکہ افغانستان میں پاکستان کی ضرورت تھی. ہم نے جو نہیں مانا وہ ہمیشہ ہمیں ویور دیتے جاتے تھے. صحیح بات. آج آپ کا ایک نقطہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے تو IMF 4 مہینے کے لیے جو ہے وہ پھنسا کے بیٹھ جاتا ہے آپ کی انسٹالمنٹ، چونکہ اب آپ کی ضرورت اس طرح سے ختم ہو گئی. اینڈ اگین دی فری فوڈ از ناٹ اویلیبل ٹو پاکستان. بالکل دیٹ واز دی لاسٹ پاسٹ پریکٹس آئی تھنک. تو IMF جو ہے وہ بھی اس میں کوئی کوشچن نہیں دینا چاہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یو سیڈ دیٹ ہماری جنرلی آئی مین آل دی پولیٹیشین سے ہو ہیو کمز کہ ہم جناب ایکسپورٹ بڑھائیں گے، اور ہم ظاہر ایکسپورٹ بڑھے گی تو ڈالرز ہمارے پاس آئے گا. لیکن ایکسپورٹ جو معروضی حالات ہماری معیشت کے ہیں، جب بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے، ہمارے یہاں اسکل لیبر نہیں ہے، تو ہاؤ ڈو یو پرسیو دیٹ دی ایکسپورٹس کین بی ڈبلڈ اور کین بی 40 ملین $100 بلین ایز اٹ از انویسٹڈ ان دی ریسنٹ جو پلان بنا ہے گورنمنٹ نے بنایا ہے، وہ اس پہ بھی روشنی ڈال دیں کوئی.
بس اس میں میرا خیال ہے کہ دو چیزوں میں آپ کو وہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں. ایک ہے ایکسپورٹ آف سروسز. ہمارے ماشاءاللہ ینگسٹرز، یہ بچیاں جو کہ کمپیوٹر، سافٹ ویئر، پروگرامنگ، لارج لرننگ، ڈیٹا، یہ ایک تو اس میں پوٹینشیل ہے. یعنی آئی ٹی کی بات آئی ٹی کی بات کر رہا ہوں، آئی ٹی سروسز میں. دوسرا آپ کے پاس ایگریکلچر میں پوٹینشیل ہے، ویلیو ایڈیشن میں. ایگریکلچر صرف ایگریکلچر میں نہیں، ویلیو ایڈیشن میں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا تھائی لینڈ ایئرپورٹ پہ میڈ ان تھائی لینڈ آپ کے سارے پھل جو ہیں اتنے پیکٹ آپ کے $5-10 کے ہوتے ہیں. آپ کا پورا آم کا وہ باکس جو ہے وہ $10 میں. $10 آپ دے رہے تو انہوں نے ایک آم کاٹ کے اس کی صرف ڈرائی کیا سلائسز کو اور وہ $5 کا بیچ رہے. تو ویلیو ایڈیشن ہے نا. ویلیو ایڈیشن سیریلز ہے، سیریلز. اور ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم نے کبھی کام بھی نہیں کیا زیادہ ویلیو ایڈیشن. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ ہم جن سیکٹرز پہ ایکسپورٹ پہ تکیہ کیے بیٹھے تھے ان کو ہم نے اتنی سبسڈی کی عادت ڈال دی کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو امپروو نہیں کیا، کمپیٹیٹیو نہیں لے کے آ سکے. باقی سیکٹرز کو ہم نے اسی طرح سے اگنور کیا جیسے کرکٹ کے ہوتے ہوئے ہم نے ہاکی اور فٹ بال اور باقی ساری کھیلوں کا اپنا حشر کیا کہ ہم نے ان کو بالکل سوتیلا بچہ بنا کے رکھ دیا. تو آپ کا ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ ایکسپورٹ باسکٹ آپ کی بڑھ ہی نہیں سکی. نہیں، آپ کے 4-6 ہیں جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں. آپ کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ آپ ٹیکسٹائل، چادر ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ چمڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ چاول ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ چونسا ایکسپورٹ کرتے ہیں. اس کے بعد تھوڑے سے کینو ہے. مجھے بتائیں چھٹی چیز آپ کے پاس ہے کیا جو کہ آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ اور اسی میں آپ اگر جو ہے وہ ٹیکسٹائل، اور میں ٹیکسٹائل کو ایکسپینڈ کرنے کے خلاف نہیں، نہ اس کو سبسڈی دینے کے خلاف ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز آپ اس کو ایکسپورٹ پرفارمنس سے لنک کر دیں. لنک کر کے آپ اس کو جو بھی اس ایکسپورٹ ٹارگیٹ کو اچیو کرے اس کو آپ جتنی مرضی سبسڈی دیں. لیکن ماضی میں تو یہ بھی ہوتا رہا نا کہ آپ کے ایکسپورٹ سبسڈی کے نام پہ آپ کے بڑے بڑے گروپ جو تھے جو کہ ایکسپورٹ سبسڈی اور ریبیٹس بھی لے رہے تھے اور اپنا ساری جو پروڈکٹس تھی وہ پاکستان میں بیچ رہے تھے، جس کی وجہ سے کہ یہاں پہ جی ایس ٹی نہیں مل رہا تھا، باہر آپ کا ایکسپورٹ ڈالر ارن نہیں ہو رہا تھا. تو یہ جو اس طرح کی ہماری کرونک پالیسی فلاز تھے جس کو بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت اس لیے ٹھیک نہیں کر سکی کہ اس میں ان کی کانسیکوینسز پہ اثر پڑتا تھا. And Dr. Saab, you very rightly said that continued and consistent policies are actually really, that is the engine of growth. About public-private partnership, I remember when I was in Islamabad at that time during the Musharraf period, تو ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب اس کے انچارج تھے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بہت زور، جہاں خاص طور پہ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہو، دس از دی بیسٹ آنسر. بٹ وی ہیو فیلڈ ٹو کنٹینیو دس پالیسی. دیکھیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھی اس وقت آپ کا کمرشل بینکس کا سب سے بڑا بارور کون ہے؟ حکومت پاکستان. ٹھیک، جتنا آپ کا قرضہ پورے سال میں کمرشل بینکس دیتے ہیں، مجھے آپ کو بزنسز کو، کریڈٹ کارڈ کو، گاڑیوں کی لیز کو، ہر طرح کا قرضہ، اگر اس کا میجر چنک لائن شیئر جو ہے وہ حکومت کا قرضہ ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی تو وہاں پہ جگہ ہی نہیں بچتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی پھر جن کو قرضہ چاہیے وہ ڈاکومنٹیشن میں کی طرف نہیں آتے. اینڈ اگین رائزنگ ریٹ آف انٹرسٹ. ہاں، وہ تو انٹرسٹ تو اب رائز ہوا نا، جب کم بھی تھا. یعنی آپ کا قرضہ کس کو چاہیے؟ قرضہ چاہیے اسمال اینڈ میڈیم بزنس مین کو چاہیے، جو بزنس مین ہے. اگر وہ اپنی انڈسٹری کو ہی ڈاکومنٹ نہیں کرتے، جو کووڈ میں ٹرف پہ جو پیمنٹس تھی اس میں سب سے بڑا چیلنج جو تھا وہ اسی لیے ساری پیمنٹس بڑے گروپس کو چلی گئیں کہ آپ کا جو چھوٹا اور درمیانہ جو ریٹیلر ہے، جو مینوفیکچرر ہے، جو سپلائی چین کا حصہ ہے بنتا ہے، وہ اگر اس نے اپنی فرم بھی رجسٹرڈ نہیں کرائی ہے، اگر وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اگر وہ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن ہی نہیں فل کرتا ہے تو آپ اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ اگین ایک اسٹرکچرل ایشو ہے. اور یہ وہ ایشوز ہیں جن کو کہ آئی ایم ایف اپنے ہر پروگرام میں، اس وقت 23واں پروگرام چل رہا ہے، تو اپنے ہر پروگرام میں آپ ان کے لیٹر آف انٹینٹس اٹھا کے دیکھ لیں جو حکومت لکھتی ہے. پروگرام کے جو خد و خال ہیں، وہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ پی ٹی آئی کی ہو، وہ پیپل پارٹی کی ہو، وہ نون کی ہو، وہ مشرف کے انڈر شوکت عزیز کی ہو، تو کوئی بھی حکومت ہو، وہاں پہ آپ ان کے آئی ایم ایف کے پروگرام کو اگر دیکھیں گے تو ان میں یہی مسائل ہیں جن کی طرف آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور یہی وہ ایشوز ہیں جن پہ کہ کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ابھی تک اسٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مینوفیکچرنگ ایز یو سیڈ ان دی بگننگ آف دی پروگرام کہ مینوفیکچرنگ ہمارے یہاں بالکل نہیں ہوتی آگے، اور ہمارے یہاں ایک عام کامن جسے کہتے ہیں لے مین پرسیپشن یہی ہے کہ جناب یہاں تو ایک سوئی تقریب بنتی. پارٹیشن کے 76 ایئرز گون. پہلے کسی زمانے میں سائیکلیں بن جایا کرتی تھی ہمارے یہاں،
اب تو کچھ بھی نہیں بنتی. یہ کس کا قصور ہے؟ دیکھیے ہم نے اور آپ نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے. تو وہ جو ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی تھی، اور زراعت کا اگر میں بتاتا چلوں کہ زراعت میں آپ کا خواندہ ناخواندہ اسکلڈ ان اسکلڈ ہر طرح کی ہیومن فورس جو ہے وہاں پہ ہیومن ریسورسز کھپ جاتے ہیں. پھر آپ کا نیکسٹ لیول آتا ہے مینوفیکچرنگ، جس میں سیمی اسکلڈ یا سیمی ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. اور پھر آپ کا آتا ہے سروسز سیکٹر، جس میں ہائیلی اسکلڈ یا ہائیلی ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے. تو ہم جو کہ ایک ایگرو بیسڈ اکانومی تھے، ہم نے معیشت کو بائی پاس کیا اور ہم سروسز بیسڈ اکانومی بن گئے. آج آپ کی 60% جی ڈی پی سروسز سیکٹر سے آ رہی ہے، ایگریکلچر 20% دے رہا ہے، مینوفیکچرنگ 20% دے رہی ہے. ہیومن ریسورسز کی کوالٹی وہیں کی وہیں رہی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے جو 60% جو جی ڈی پی یہاں سے آ رہی ہے، اگر وہاں پہ ہیومن ریسورس کوالٹی بہتر ہو جائے تو وہ 60 کی جگہ وہ 80 ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ آپ نے گریجویٹ نہیں کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زراعت جو کہ 20% جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ 40% لوگوں کو ملازمت دیتا ہے. سروسز جو کہ 60 روپے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ہر 100 میں سے، وہ تقریباً 25-30 لوگوں کو ملازمت دے رہی ہے. تو مینوفیکچرنگ کو آپ نے ویسے بائی پاس کر دیا. تو یہ جو مس میچ بنا پاکستان کی معیشت میں، اس نے ہماری پروڈکٹیوٹی بہت کم کر دی. تو آج حالت یہ ہے کہ آپ کا، یعنی میں کسی ملک کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا، اپنے پاکستان میں جو پروگریسو ایگریکلچر فارمر ہے، اس کی ییلڈ ایوریج جو نیشنل ییلڈ ہے اس سے ڈبل ہوتی ہے، چونکہ وہ پروگریسو ایگریکلچر اس کے پاس اسکل ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے سروسز سیکٹر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اچھا مکینک، اچھا پلمبر، اچھا کارپینٹر، اچھا کام کرنے والا گھر میں ڈرائیور، خانسامہ، یعنی میں ہائی جو ٹاپ ناچ سروس پرووائڈر ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کے جو ڈے ٹو ڈے یوزر جس کی ہر ایک کو ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کو نہیں ملتے. یعنی سروس پرووائڈر آپ کے جو ہیں، نہ تو وہاں پہ آپ کوالٹی دے سکے، نہ ادھر دے سکے، نہ مینوفیکچرنگ پہ توجہ دی. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. اور جب پروڈکٹیوٹی کمپرومائز ہوگی تو پھر آپ کو مینوفیکچرنگ امپورٹ کرنا پڑے گی، جو بھی آپ کی کنزیومر گڈس چاہیے آپ کو. اچھا ڈاکٹر صاحب، فارن انویسٹمنٹ جو ہے، یہ آپ دیکھیں گے ہمارے نیبرنگ کنٹریز انڈیا میں فارن انویسٹمنٹ جو ہے، اب وہاں دنیا کا ہر برانڈ انڈیا میں آ گیا ہے وہاں پر. اور وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں جس طرح پاکستان میں گاڑیاں اسمبل کرتے ہیں آگے، وہاں ہر چیز مینوفیکچر ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ ان کو لوگوں کو امپلائمنٹ ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اکانومی بڑھ رہی ہے، ان کو ڈالرز ملتے ہیں آگے. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ یہ جو مسائل ہمارے ہیں کہ یہاں پر انویسٹمنٹ آنے کے لیے وہاں کا باہر کا آدمی دیکھتا ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہمارے کیا مسائل ہیں پاکستان کی، کہاں پاکستان کی ریٹنگ آتی ہے. دوسرا یہ بھی وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جو زمینی حقائق ہیں کہ ہمارے یہاں وار اینڈ ٹیرر چل رہی ہے، وہ دیکھیں پراکسی وار اب بھی چل رہی ہے ہمارے یہاں. تیسرا وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جو ریلیجیس آرتھوڈیکسی کہہ لیں، آپ کچھ کہہ لیں، یا آپ جسے کہتے ہیں ایکسٹریمزم کہہ لیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو مطلب فارن انویسٹمنٹ کے لیے جب تک یہ حالات بہتر نہیں ہوتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر بھی کوئی سولوشن ہے؟ دیکھیے ویسے تو اس میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ذرا دور نہ جائیے، 18-19 کو دیکھیے. مہاتیر محمد سے لے کے پریزیڈنٹ شی تک کون سا دوست ملک تھا جس کے سربراہ حکومت یا سربراہ مملکت نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا تھا؟ اور بلینز آف ڈالرز کے ایم او یو سائن ہوئے، اور ان میں سے کوئی بھی مٹیریلائز نہیں ہو پایا. تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ایم او یوز تو سائن ہوتے، اور یہ ہمیشہ سے یہ 2018 کی مثال اس لیے دی کہ ناظرین کے ذہن میں یہ تازہ ہوگا واقعہ کہ ہر حکومت آئے، وہ آپ کے تمام دوست ممالک آئے، انہوں نے وعدے کیے ریفائنری لگ جائے گی، کاریں بنانے کی انڈسٹری لگ جائے گی، گوادر میں جو جی. اب ہوتا کیا ہے کہ وفاقی حکومت ایم او یو تو سائن کر لیتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو وفاقی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے. اچھا اس پہ یہ کام جو ہونا تھا یہ تو زمین ہی ڈسپیوٹڈ ہے، صوبے کو لکھا جاتا ہے زمین انکوائر کی جائے، صوبہ بتاتا ہے جی جس زمین پہ آپ یہ انڈسٹری لگانے کی بات کر رہے ہیں وہ تو زمین ہی ڈسپیوٹڈ ہے، تو وہ تو اس کے کیسز چل رہے ہیں. ٹرکش کو آپ نے کہا کہ آئیے آ کے ہمارے یہاں کاریں بنائیں، وہ اپنا کار مینوفیکچرنگ کی ساری تیاری کر کے آگے. پھر آپ کو بتایا گیا کہ جی جو
کنسیشن آپ نے ان کو پرومس کی ہیں وہ تو جاپنیز مینوفیکچرر کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے اس ایگریمنٹ کے تحت ہم ان کو آفر ہی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ گورننس ایشو ہے ہمارے. بھائی ہماری تیاری ہی نہیں ہے نا. اور تو اور کہ وہ جو ہم نے چائنا کے ساتھ ایم او یوز کیا ایگریکلچر میں, تو مجھے تھوڑا سا عرصہ جو ہے وہ پرائم منسٹر کا ایگریکلچر ٹرانسفارمیشن پلان دیکھنے کا موقع بھی ملا منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ میں. تو وہاں پہ ہم نے 2021 میں ہم نے کہا کہ اچھا جی چائنا کے ساتھ جو ایم او یوز ہیں ایگریکلچر اور فوڈ سیکورٹی پہ ان کو دیکھا جائے, ان کا فالو اپ کیا جائے. یقین جانیے کہ 3 مہینے ہم ڈھونڈتے رہے, وہ ایم او یوز جو تھے وہ منسٹری میں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں. اچھا وہ جی آپ جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن سے پتہ کریں, جوائنٹ سیکرٹری انٹرنیشنل کوآرڈینیشن سے پتہ کریں, سیکرٹری صاحب کے آفس میں دیکھیں, منسٹر صاحب کے آفس میں دیکھیں, فلانی فائلوں میں دیکھیں, وہ ایم او یوز ہی غائب تھے. تو وہاں پہ آپ کی فارن یعنی آپ نے جو چیزیں آئیڈینٹیفائی کی وہ سارے فیکٹرز بڑے ویلڈ ہیں, لیکن یہ بھی ویلڈ ہے کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے ہماری تیاری ہی نہیں تھی. اور یہ پچھلے 75 سالوں میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اسی لیے نہیں آ پائی کہ آپ تیار ہی نہیں. اگر آپ تیار ہوتے تو ظاہر ہے کہ آتی. اب یہ SIFC اسی لیے پھر اس کی بات شروع ہوئی نا کہ ایک SIFC بنایا جائے جو ایک ون ونڈو آپریشن ہو, انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو اور اسی لیے اس کی ضرورت بھی پڑی. تو ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس 2 ایگزامپلز ہیں سکسیزفل کوآرڈینیشن کی. ایک ہے NCOC کی ایگزامپل. اب دیکھیے انڈیا اور پاکستان ایک جیسا جینیٹک میک اپ, ایک جیسی سوشو اکنامک کنڈیشن, ایک جیسی عادتیں, ایک جیسے گورننس کے مسائل. اومیکرون وائرس جب ڈیلٹا ویریئنٹ آیا تو انڈیا میں بدقسمتی سے اس وقت ملینز کے حساب سے قیمتی جانیں ضائع ہوئیں. ان کے شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے جگہ نہیں تھی, ہاسپٹلز میں آکسیجن نہیں تھی. وہی ویریئنٹ پاکستان میں ہر انسانی جان قیمتی ہے, لیکن اس طریقے سے اس نے, اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان نے اچھا ہینڈل کیا ہے. اور اس کی وجہ کیا آتی ہے اگر میں ڈفرنس دیکھوں دونوں ملکوں کا, کہ پاکستان میں NCOC تھا جس میں وفاق بھی تھا, جس میں چاروں صوبے بھی تھے, صوبوں میں تمام ڈپارٹمنٹس بھی تھے, جس میں آرمڈ فورسز بھی تھیں. روزانہ وہ صبح ملتے تھے, ڈاٹا دیکھتے تھے, اور وہ دیکھتے تھے یہاں پہ ماسک چاہیے, یہاں پہ ویکسین چاہیے, یہاں پہ ہم لاک ڈاؤن لگاتے ہیں, یہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں لگاتے. انڈیا میں چونکہ کوئی ایسا میکینزم نہیں تھا, لہٰذا وہاں پہ نقصانات نہیں سنبھالے گئے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن اٹ ہیلپس. اسی طرح سے فاٹف کی گرے لسٹ تھی, فاٹف کی گرے لسٹ اور ایشیا پیسیفک گروپ کی جو لسٹ تھی جو آپ کو دونوں بیک وقت پورا کرنے تھے, اس میں آپ کی سیاسی, آپ کے جو فنکشنل گورنمنٹ ہے اور آپ کے جو لا اینڈ آرڈر انفورسمنٹ ایجنسیز جو تھی, ان سب کا کلیبوریشن چاہیے تھا. کہیں پہ کسی گروپ پہ پابندی لگنی تھی, کہیں پہ منی لانڈرنگ کو روکنا تھا, کہیں پہ آپ نے جو ہے وہ جعلی اکاؤنٹس پکڑنے تھے. وہاں پہ فاٹف کا ایک ٹاسک فورس سیل بن گیا اور اس نے بڑا اچھا ہینڈل کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ کم از کم اس انویسٹمنٹ کے لیے چونکہ ایک ون ونڈو بن گئی جس میں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے متعلقہ ادارے, ڈپارٹمنٹس اور اس کے جو ایپکس کمیٹی اور ایگزیکٹو کمیٹی میں آرمڈ فورسز بھی ساتھ میں شامل ہیں, تو کم از کم وہاں پہ ایک فالو اپ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اور وہاں پہ فوری طور پہ آئیڈینٹیفائی کر کے چیزوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور بہتری آنے کی امید بھی ہے. جس میں 2 میں مثالیں دوں گا, گو کہ وہ انویسٹمنٹ ریلیٹڈ نہیں ہیں. جب ڈالر 340 پہ پہنچا تو 340 سے 280 پہ کیسے آیا؟ سارے مل کے بیٹھے اور آئیڈینٹیفائی ہوا کہ جی ڈالر اسمگل بھی ہو رہا ہے, اس کی ہولڈنگ بھی ہو رہی ہے, یہ پینک بائنگ بھی ہو رہی ہے, یہ منی چینجر میں چھپا کے رکھا ہے. بڑی اچھی مثال اور فوراً آپ نے دیکھا کہ اس پہ بہتری آئی. چینی ڈبل سینچری کراس کر گئی. کیوں ریٹ نیچے آیا؟ فوری طور پہ بیٹھی وہ سارا اسٹیک ہولڈرز, انہوں نے بیٹھ کے دیکھا کہ اچھا یار چینی تو اسمگل ہو رہی ہے اور یہ ہولڈنگ ہو رہی ہے, چینی باہر آ گئی. بجلی کا بھی جو کریک ڈاؤن, یعنی آپ یہ پوچھیں نا 75 سال میں کیا پہلے نہیں ہمیں پتا تھا کہ اتنے نادہندگان ہیں, اتنے بل نہیں دے رہے, یہ 250 آفیسر ہے جن کی جیٹ بلیک انٹیگریٹی ہے, ان کو پکڑنے کے لیے آپ کو اکٹھا بیٹھنا پڑا اور آپ نے کہا کرنا ہے. ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں تھی پہلے, ہو گیا. افغان آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ بھئی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ مس مینج ہو رہی ہے, سارا اس کا سامان پاکستان بک رہا ہے. آپ نے مل بیٹھ کے سوچا, آپ نے ارادہ کیا, ہو گیا.
تو میں اگر ان چیزوں کو دیکھوں تو اگر یہ SIFC اگلے الیکشنوں کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے اگر یہ مل کے انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہ آئے، لیکن ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم پچھلے 75 سالوں میں کیا غلط کیے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، کمنگ ٹو دا لاسٹ، آئی تھنک بہت سے سوالات میرے ذہن میں ہیں لیکن ٹائم کا کنسٹرینٹ آڑے آ رہا ہے. دیکھیے یہ ہمارے ہاں جب ڈیولیوشن ہوا تھا، آپ کو یاد ہے 2010 میں، تو یہ صوبوں کے تمام ایجوکیشن، ہیلتھ اور یہ سارے یعنی پاپولیشن ڈیوالو کر دیے گئے تھے آ کے. لیکن جو ہم نے ایک MDG سے دیکھا وہ ہمیں کوئی اچھے رزلٹس نہیں ملے. دو اٹ واز ناٹ ٹوٹل فیلور بٹ ناٹ دیٹ انکریجنگ. اس کے بعد ہم SDGs پہ آ گئے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو پچھلے سال بہت خوفناک قسم کا تاریخی سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. اس حالات میں، ان واقعات میں فوڈ انسیکیورٹی کے ایشوز بھی پیدا ہو رہے ہیں. یہ دونوں کا تال میل کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان از ریڈی فار ایڈریسنگ دیز ایشوز؟ دیکھیے بس پہلے تو یہ جو سوشل سیکٹر ایشوز ہیں نا، اس کو آپ سیکٹورلی کبھی بھی حل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فوڈ سیکورٹی ایشو اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا واٹر کے ایشوز، جب تک آپ کے انرجی کے ایشو، جب تک آپ کے فزیکل ایشوز، ان کو اکٹھا لے کے چلنا پڑے گا. فوڈ سیکورٹی کے لیے آپ کا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کا یہ رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹس ہے، اربن پلاننگ ہے، پلاننگ ڈپارٹمنٹ ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، فشریز ہے، فارسٹری ہے، لائف اسٹاک ہے، اور یہ میں نام گنواتا جاؤں گا. یہ سارے جب تک ملیں گے نہیں تب تک آپ فوڈ سیکورٹی کی بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ پہ یا پروونشل لیول پہ حل نہیں ہونی، یہ ڈپٹی کمشنر نے حل کرنی ہے. تو ایک ضلع کا جو DC ہے، یہ SDGs ہو، فوڈ سیکورٹی ہو، یہ ہیلتھ ہو، اس کا کام ہے کہ وہ تمام جو نوڈل ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے نمائندگوں کو بلائے، پورے ضلع کا ایک SDG روڈ میپ بنائے اور اس پہ پھر تمام ڈپارٹمنٹس مل کے کام کرنا شروع کریں. اور اس کے لیے فنڈنگ بھی جو ہے وہ مہیا ہو رہی ہو بالکل اسی طرح سے جیسے NFC میں ملتی ہے. پاورٹی بھی اس میں شامل ہو، اس میں پاپولیشن بھی شامل ہے، اس میں بیکورڈنس بھی شامل ہے. پھر یہی پلان اوپر صوبوں میں جائیں اور یہ اوپر وفاق میں جائیں. تو جو اگر ہم ٹاپ باٹم اپروچ لے کے آئیں گے تو وہ فیل ہوگی. آپ کو اس کو نیچے سے اوپر کی سطح پہ لے کے جانا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر عابس لہری. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور ٹائم. ناظرین، جو بات ڈاکٹر عابس لہری صاحب نے آج کی بہت ہی خوبصورت انداز میں پاکستان کی اکانومی کو نٹ شیل میں بتایا کہ ہمارے ہاں مسائل کیا ہیں. ہمارے ہاں بنیادی طور پہ ہماری اکانومی کو چلانے کے لیے انفرادی کوششیں ہوتی رہیں. ہماری اکانومی کو چلانے کے لیے کبھی متحدہ، جس طرح اس وقت جو سوچ چل رہی ہے اس طرح پچھلی گورنمنٹس نے وہ سوچ نہیں اپنائی. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، اس کے چلی پھر بند ہو گئی. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے گولز تھے ہم وہ بھی اچیو نہیں کر سکے. صوبوں کو ایجوکیشن، ہیلتھ اور پاپولیشن آئے لیکن ان صوبوں نے ایکسیل نہیں کیا. آ کے تو ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام چیزیں سب مل جائیں اور گورننس کو بہتر ہو جائے اور کنٹینیوڈ اور کنسسٹنٹ پالیسیز ہوں، دیٹ از دی وے ٹورڈز دی پروگریس آف پاکستان. امید ہے کہ ہمارے پالیسی میکر، پالیسی ڈرائیور اس پر نظر رکھیں گے. جب تک کہ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.